अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज मखसूस नशस्तों के हवाले से 13 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने अपनी समाअत जारी रखी। आज एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उनके बाद एडवोकेट सलमान अकरम राजा जो कबल शोज़ेब जो कि एक मखसूस नशस्तों की उम्मीदवार थी, आज़ाद उम्मीदवार थी, PTI की तरफ से भी थी, तो उनकी तरफ से एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। और एडवोकेट सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने बड़े अहम कुछ सवालात उठाए हैं। मजमूई तौर पे जो अभी तासुर यही मिल रहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो अपने कंडक्ट के हवाले से बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दे पा रही। और ये और बात है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेज़ में से जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं ख़ास तौर पे बार बार जो हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा से यके दीगरे बाद सवालात करते रहे। एक सवालात की बौछार थी जिसमें बज़ाहिर एडवोकेट सलमान अकरम राजा भी अपने दलाइल मुकम्मल तौर पे नहीं दे सके और बार बार उनको रोका भी गया, मगर ताहम अब लग ये रहा है कि ये मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में भी जाता नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे जो सवाल उठाए गए थे और एडवोकेट सलमान अकरम राजा का जो बुनियादी आज मौक़िफ़ था वो यही था कि कानून में और आइन में कहीं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जो आज़ाद अरकान असम्बली हैं वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो हर सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो सियासी जमात असम्बली के अंदर हैं या वो सियासी जमात कि जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का ये मौक़िफ़ था कि आइन के जो अल्फाज हैं उनके मुताबिक जो सीटें जीती हुई हैं जिन सियासी जमातों ने, उन्हीं जीती हुई सीटों के तनासब से ही जो है मखसूस नशस्तें उन्हें दी जा सकती हैं। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन के जो अल्फाज हैं वो भी ये नहीं कहते कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो असम्बली के अंदर की ही पॉलिटिकल पार्टी हैं। और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब बार बार तवातर से ये एडवोकेट सलमान अकरम राजा को ये कहते रहे कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही क्यों ज्वाइन की, आप तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन कर सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से कुछ नए सवालात भी खड़े हुए हैं और कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़ुद भी, जो हामिद रज़ा हैं जो उनके लीडर थे, उन्होंने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने ख़ुद भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का ये मौक़िफ़ था कि जो आइन के अंदर लफ्ज़ सिक्योर सीट लिखा है कि कौन सी जमात ने कितनी सीटें सिक्योर की हैं, तो सिक्योर से मुराद ये है कि जो जीती हुई सीटें हैं प्लस जो कि आज़ाद उम्मीदवार उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो सिक्योर से मुराद ये है टोटल सीट्स हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है किसी भी एक नई जमात के प्लेटफॉर्म पे, तो वो सिक्योर से सीटें कराई जाएंगी। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तो एक मौके पे ये भी कह दिया कि कल अगर कोई भी बिलियनर जो अरबपति है वो इलेक्शन तो लड़ेगा नहीं, वो किसी भी जो आज़ाद उम्मीदवारों की एक खेप है वो असम्बली के अंदर जो पहुंच जाती है उनको ख़रीद ले और उनको ख़रीद कर एक पार्टी बना दे असम्बली के अंदर, तो फिर क्या होगा। वैसे ये अजीब सी एक वैसे मिसाल थी, क्योंकि बिलियनर और अरबपति तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को भी ख़रीद सकते हैं। वो सिर्फ 10-12 सियासतदानों के ख़रीदने की बात नहीं है, यहाँ पे 10-15-20 जजेस भी तो ख़रीदे जा सकते हैं। आखिर इंसान है, बोली तो लगी जाती है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे जजेस हों या कोई और हो। मगर फिर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने यह सवाल पूछा और हैरानी की बात यह है कि जो एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं, बिल्कुल जैसे एडवोकेट फैसल सिद्दीकी है, वो बड़े ही मतलब कि सॉफ्ट अंदाज से जजेस को कायल करने की कोशिश करते रहे हैं और किसी किस्म का ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिससे जजेस जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे अतमन अल्लाह बार बार एडवोकेट सलमान अकरम राजा को भी ये कहते रहे कि आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे, पूरी तरह सच क्यों नहीं बयान कर रहे कि आपके साथ क्या होता रहा 13 जनवरी बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसले के बाद, और फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि सारों को सूरत हाल का पता है कि इलेक्शन से पहले क्या हो रहा था और PTI के साथ क्या हो रहा था।
اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں اس نے سپریم کورٹ کے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلے کی غلط مطلب نکالا اور بطور پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا الیکشن کے دنوں میں۔ مگر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ میرا دل تو یہی باتیں کرنے کو چاہتا ہے مگر میں ایسی باتیں کر نہیں سکتا کہ جس سے ججز جو ہیں وہ ناراض ہوں، بلکہ ایک موقع پہ کہا کہ اگر میں ایسی باتیں کروں گا تو یہ پھر بینچ کی طرف سے اعتراض آئے گا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں اور سیاست کر رہا ہوں۔ پھر جسٹس اطمن اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ 86 اراکین اسمبلی جو تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے دوسری جماعت جوائن کیوں کی، اس کی ضرورت کی تھی۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ 86 افراد ہیں وہ آزاد ہی رہ جاتے ہیں اور وہ کسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے تو پھر ریزرو سیٹ کا کیا ہوگا، کیا انہیں ملیں گی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب پھر وہ خالی رہیں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کو شاید بظاہر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ سیٹیں خالی رہ جائیں گی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ تو پھر آئین کی خلاف ورزی ہوگی، جو سیٹیں ہیں وہ خالی نہیں رہ سکتی، سیٹوں کو ہر حال میں فل کرنا ہے اور ایسا کرنے کے لیے جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں اسمبلی کے اندر ان کے اندر بھی سیٹیں جو ہیں وہ تقسیم ہو سکتی ہیں۔ جیسے اطمن اللہ نے پھر وہی بات دہرائی کہ جو ابتدائی طور پہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی جو ایلوکیشن تھی اس کے حوالے سے یہ قرار دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تو اس لیے ان کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ جیسا اطمن اللہ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط مطلب نکالا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کے فیصلے کا، اور کہا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے میں اپنے اس معاملے کو نظر انداز کر دینا چاہیے یا اپنے فیصلے کی وضاحت اس حوالے سے کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے آگے جا بھی یہ بھی کہا کہ اب یہ بڑا فیشنیبل ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو ڈیرائڈ کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف میں کوئی بات برداشت نہیں کروں گا، وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو تنقید۔ حالانکہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کوئی الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف دلیل دے رہے تھے اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ آئینی اور قانونی طور پہ درست نہیں ہے۔ مگر قاضی فائزہ غیر ضروری طور پہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں الیکشن کمیشن کو حوالے سے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بات ایسی سننا نہیں چاہتا اور وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے اس کے اوپر تنقید کرنے کا۔ پھر جیسے اطمن اللہ نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ تمام جو 86 ممبران تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ایک حلفیہ بیان بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور کیا اس بیان کے بعد ان کو بطور پارٹی تسلیم نہ کرنا پورے انتخابی عمل کے جو ساکھ ہے کیا وہ متاثر نہیں ہوئی، اور کیا جو الیکشنز کا جو پورا عمل تھا کیا پورے لوگوں کو عوام کو اس عمل کی ساکھ پہ اب اعتماد رہ گیا ہے؟ جس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا میرا دل بھی یہی بات کرنے کو چاہتا ہے کہ مگر میں یہ بات یہاں پہ کر نہیں پا رہا۔ اور پھر یہ بھی جیسے اطمن اللہ نے کہا کہ کیا آپ ڈرتے ہیں یہ بات کہنے سے کہ آپ نے بھی اپنے ووٹرز کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور آپ اپنی پوزیشن بار بار بدل رہے ہیں اور خود کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ایز اے پارٹی وہ الیکشن نہیں لڑی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ایز اے پارٹی اس کو تسلیم نہ کیا جانا بھی جو ہے کوئی آپ کے لیے نزدیک ایشو نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور کیا سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کر کے پی ٹی آئی کو پارٹی کا جو سٹیٹس ہے اس کو تسلیم نہیں کیا تو کیا سپریم کورٹ کو اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے اوپر جسٹس عرفان سعادت نے آخر میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ الیکشن ہی نہیں لڑا، وہ بطور سیاسی جماعت اپنا وجود کھو چکی ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے جس کے کینڈیڈیٹس نے الیکشن بھی لڑا ہے وہ کیسے ایک سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر سکتے ہیں، جو وہ سنی اتحاد کونسل جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا بطور ایک سیاسی جماعت۔ اس کے بعد جسٹس آخر میں یہ معاملہ اب کل تک چلا گیا ہے اور جسٹس نعیم افغان نے ایک نیا پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو معلومات آئی ہیں حامد رضا نے 2018 میں جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور 2024 میں جو ہے جو بیرسٹر گوہر نے جو چیئرمین پی ٹی آئی انہوں نے جو فہرست جاری کی تھی اس کے مطابق حامد رضا کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں میں شامل تھا۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک اب کوئی اتنا فیوریبل نہیں جا رہا سنی اتحاد کونسل کے درخواست گزاروں کی طرف، اور جسٹس منصور علی شاہ
بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شاید جو خالی سیٹیں ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دینے کے حق میں نہیں، مگر لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے شاید وہ دوسری جماعتوں میں یہ سیٹیں تقسیم کرنے کے حق میں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک۔ حسنات ملک، بہت شکریہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ حسنات، یہ بتائیں کہ آج کی اس تمام ہیئرنگ سے آپ کو کیا تاثر مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ایک 3 رکنی بینچ نے جب یہ فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ لارجر بینچ بنایا جائے، جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ بنا کے خود آ گئے اس بینچ کے اندر، تو اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں جا سکتا ہے۔ تو اس تمام دورانیے میں کیا چیز ایسی بدلی ہے اور آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں، آج کا یقیناً دن جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں رہا، اور کافی آج جو ہے وہ ان کے حق میں نئی چیزیں گئیں۔ ججز کے جو ریمارکس تھے وہ اور بھی جو چیزیں نظر آئیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا۔ آج پہلی 2 ہیئرنگ میں وہ بڑے محتاط تھے، اور ان کا مائنڈ یہ تھا کہ جو ہے وہ یہ تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی کیوں نہیں جوائن کی؟ پی ٹی آئی چلے جاتے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا، میرے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی الیکشن کمیشن نے، تو آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر یہ لوگ نہ آتے اور انڈیپینڈنٹ ہی رہتے تو یہ ظاہری بات ہے یہ سیٹیں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون میں چلی جاتی۔ تو وہ تو بڑے کلیئر ہیں جسٹس قاضی فیصل، اور آج ایکٹیو نظر آئے ہیں جسٹس قاضی فیصل، اور جب چیف جسٹس ایکٹیو نظر آئے تو 4-5 تو اس کی جیب میں ووٹ ہوتے ہیں، 13 میں سے 7 چاہیے۔ ان کا کانفیڈنس لیول ہائی تھا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ میجارٹی میں ان کی پوزیشن وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میجارٹی میں ہیں، کیونکہ آج جس طریقے سے جو ہے وہ فیصل صدیقی کی طرف سے آرگومنٹ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب آئے، تو یہ بڑی کنفیوژن تھی کہ جب سنی اتحاد کونسل کے جو آئین اور ان کی مینیفیسٹو پہ اٹیک ہو رہا تھا ججز کی طرف سے، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ہائپر ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ایک پورا پلان طریقے سے، اور جس طرح ایک پوائنٹ سکورنگ کر کے جی کہ دیکھو آپ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں تو غیر مسلم جو ہے وہ نہیں آ، تو آپ کیسے ہو گیا؟ بھائی پارلیمانی پارٹی ایک بنی ہے سنی اتحاد کونسل، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ پارلیمانی پارٹی اگر میجارٹی میں فیصلہ کرے گی تو اس کا سربراہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں جو ہے جس مائنڈ فکس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ میں نے آج آبزرویشن دیکھی ہیں، وہ یہی تھیں کہ اگر جی پی ٹی آئی کیوں نہیں آئی، پی ٹی آئی کو پڑھ، پی ٹی آئی کو جو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں آئی۔ اب پی ٹی آئی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکیلوں کی غلط ایڈوائس دی گئی، اور آج بلکہ انہوں نے جیسے منصور علی شاہ نے کہا، اس نے کہا کہ اتنا اچھا کیس کس طرح تباہ ہوا، اور جیسے قاضی فیصل نے کہا کہ یہ آپ کو ایڈوائزز کیسی تھیں۔ تو یہ وہ وکیلوں کی غلطیوں پہ کیا وکیلوں کی غلطیوں کے اوپر آئین کی تشریح تو نہیں کی جاتی نا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ابھی یہاں ٹھنڈے کمروں میں 12-13 جج بیٹھ کے تو ہر قسم کا سوال کر رہے ہیں، آپ نے فلان درخواست نہیں دائر کی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ مگر آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جس قسم کے سنگین قسم کے کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے اور جو وکلا تھے ان کے اوپر کیا جا رہا تھا، تو اس کریک ڈاؤن کے دوران تو ان ججز کو بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، مگر آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں اپیل نہیں دائر کی، فلاں چیز چیلنج نہیں کی، فلاں آرڈر چیلنج نہیں کیا۔ فیصل تو وہ الیکشن کمیشن حکومت ایک پیج پہ 6 مہینے میں نظر آئے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے اتنا جذباتی پن عدلیہ کی طرف سے چیف جسٹس کا صاحب کہ جی ان کی کوئی میں نہیں افورڈ کروں گا کہ کوئی الیکشن کمیشن کو میرے سلمان اکرم راجہ نے کوئی ایسی بات کی بھی نہیں تھی۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو پہلی دفعہ پورا الیکشن کمیشن سمن کر لیا چیف جسٹس قاضی اور وہ باگے آئے چیف الیکشن کمشنر۔ وہاں جو پارلیمنٹ کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، وہاں پی ایم ڈسکریشن پہ آپ نے واٹس ایپ پہ 100 موٹو لے لیا تھا، چھوڑ دیں آپ جو آپ کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، کبھی دیکھیں آپ نے مظاہر نقوی کو فارغ کرنا تھا، وہاں آپ نے جو ہے ڈائنامک انٹرپریٹیشن کر کے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جی کرپٹ جج کو فارغ کرنا ہے تو 209 اگر کوئی ریزائن کر دے تو فارغ کرنا، یہاں جو ہے آپ کہتے ہیں میں نے ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہ باتیں یاد رکھیں، بھٹو کیس میں بھی یا اور کیسز میں وکیلوں کے بلنڈر نہیں یاد رکھے جاتے، یہ آپ کی بات ہے کہ آرگومنٹ نہیں ججمنٹ فیصلے، تاریخ میں ججمنٹ جو ہیں وہ یاد رکھے جاتے ہیں، چاہے وہ بھٹو کا آخر میں آپ نے کہا کہ عدالت سے غلطی ہوئی، آپ کا فیصلہ 13 جنوری، آپ بے شک ایکسپلین کرتے رہیں، آپ بک بھی آپ لکھ دیں گے کہ جی پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن، لیکن دنیا نے یہ کہا کہ بلکہ یو کے ہائی کمشنر نے بھی کہا کہ وہ آپ کا بلنڈر تھا کہ آپ نے جس کا آپ نے خط بھی لکھا ہے، بالکل اس میں یہ ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل رائٹ
سے آپ نے پروسیجر کو اہمیت دی. آپ کہتے ہیں نا میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 اس وقت آپ بھول گئے, بے نظیر بھٹو کی ججمنٹ کو وہ جو ہے وہ بھول گئے, اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو جس طریقے سے ان کی مرضی کی جماعت سے ڈپرائیو کیا, تو وہ سب کو سامنے ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں کہیں آپ ٹیکس پکڑ لیتے ہیں, کہیں آپ جو ہے وہ ڈائنامک انٹرپریٹیشن پہ آ جاتے ہیں. تو جو اصل بات ہے کہ ہسٹری میں یہ نہیں ہوگا کہ جی لیگل ٹیم نے بلنڈر کیے. بھٹو صاحب کی لیگل ٹیم نے بھی بلنڈر کیے, پناما میں بھی شریف احمدی کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے بھی بلنڈر کی, لیکن الٹیمیٹ گلے کس کے پڑا, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ, اور وہ ججمنٹ. اور یہاں بھی, اور 13 جنوری کا فیصلہ کون سے جج کے لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرایا, سارے یہی لوگ کہتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب اور ان ججز نے دیکھنا تھا. آپ آئین کے آپ دیکھیں سی آر پی سی اور پی پی سی کے جج نہیں ہیں, آپ نے جمہوریت کا تحفظ دینا ہے, آئین اور کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے. لیکن جسٹس قاضی فیصل اور چیف جسٹس قاضی فیصل میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے, وہ ہم ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہی ایک ہوگا معاملہ, اور آج وہ زیادہ دیکھا ہم نے کہ ایکٹیو ہی تھے. اچھا یہ بتائیں نا کہ ججز کے تعصب اور باعث تو آبویسلی خاص طور پہ چیف جسٹس کا جو باعث ہے وہ تو امڑ کے اسپل اوور ہو رہا ہے, اور وہ نظر آتا ہے, اور انٹرپٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں, وہ کسی وکیل کو اپنا جملہ بھی پورا نہیں کرنے دیتے. آج لائیو دیکھ رہی تھے ساری دنیا, مطلب پوری دلیل دینے نہیں دیتے, اور بلکہ میں نے دیکھا کہ ان کی باڈی لینگویج ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے بڑے وہ نہیں ایک مزاح کے روپ میں طنز کے طریقے سے کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی ایسے سر پکڑ رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وکیل انتہائی فضول ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اطمن اللہ جب بھی کوئی آبزرویشن دیتے تھے تو چیف جیسے ہنسنا شروع ہو جاتے تھے, اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ کہکے لگانا شروع ہو جاتے تھے. مطلب یہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ یہ سب فضول قسم ہیں جو آپ کے دور میں جب جسٹس قاضی فیصل کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ ججز نے کہا کہ انہوں نے ادھر آرگومنٹ خود دیے تو نام لیے کہ ملک میں کیا جمہوریت ہے, اس ملک میں راج ہے, وہ ایک ورڈ انہوں نے غلط استعمال کیا, اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی. جسٹس قاضی فیصل کی اپروچ ڈفرینٹ تھی. چیف جسٹس جو ہیں وہ ہر ایک کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو بھی, تو خیر آئین کو رسپیکٹ, وہ کہتے ہیں کہ میں آئین کے ٹیکسٹ کو دیکھتا ہوں. لیکن مجھے شاید اور اگزئی بڑے یاد آ رہے تھے, وہ آج کل پتنی غائب ہیں, وہ بڑا ٹیکسٹ میں نا ہر روز کوئی نہ کوئی پٹیشن لے کے الفاظ کو دیکھ کے نا وہ یہاں یہی ہو رہا ہے. شاید اور اگزئی نہ بنے, آپ بڑے جج بنے جو ہسٹری میں آپ کو کوئی اچھے نام سے یاد رکھیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ ججوں کی بات تو ہوگی, اب یہ بتائیں جو پی ٹی آئی ہے جو کہ اصل متاثرہ فریق ہے, پی ٹی آئی خود کہاں ہے, وہ کیوں غائب ہے, یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا. یہ پی ٹی آئی کے وکلا جتنے بھی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے سیاسی جماعت سے زیادہ اپنی وکالت کے وفادار ہیں, اور یہ لوگ کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کو بھی فریق ہونا چاہیے تھا. کیا پی ٹی آئی کا اپنا قصور نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وکیلوں کے بہت بڑے بلنڈر ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی, پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہیے تھا. ان کو پی ٹی آئی میں یہ درخواست دیتے الیکشن کمیشن میں, ریجیکٹ ہوتی سپریم کورٹ میں. لیکن اب جسٹس قاضی فیصل کہتے ہیں کہ میری انٹرپریٹیشن ججمنٹ 13 جنوری میں نے یہ نہیں لکھا, یہ انٹرپریٹیشن کس نے غلط کی, الیکشن کمیشن نے کی. اب الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل باڈی کی انٹرپریٹیشن غلط کی, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کیوں نہیں لے کے آئے سپریم کورٹ میں. تو دیکھیں الیکشن کمیشن کی اگر آپ کے پاس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ججمنٹ کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی, تو اب کر دیں, اب 100 موٹو لے لیں. 100 موٹو, ہر چیز میں 100 موٹو ہے. درخت یہاں 3 کاٹے, اور وہ بھی جو بیماریاں پھیلا رہے تھے درخت F9 میں, تو 100 موٹو لیا گیا. ججز کو واٹس ایپ کر کے جو ہے وہ سارا کچھ یہ 100 موٹو لے لیا. یہاں جو ہے یہ آئین کی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ نے جو پیپل مینڈیٹ ہے, جو بات ایک جیسے منصور علی شاہ نے پہلے ہی دفعہ دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا پارلیمنٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی جی, آج جسٹس قاضی فیصل نے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر یہ 86 لوگ جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہی رہتے تو کیا جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ریزرو سیٹیں کیا وہ مالک جو تھیں وہ دوسروں کو نہ ملتی. تو انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوتا, پھر ملتی. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں نا, تو پھر اب بھی اگر سنی اتحاد کونسل کو نہ مانے تو یہ تو انہیں کو جائیں گی. تو بالکل دیکھیں اس کی کانسیکوینس پی ٹی آئی ہونا چاہیے تھی, میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کو اس میں بھی درخواست دینی چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعت کے جو پورے حالات دیکھیں, یہ ججز کو اٹلی یا فرانس سے تو نہیں آئے, پاکستان سے, ان کو حالات کا بھی اندازہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو کہ جی قصور کس کا ہے. دیکھیں نا اتنے سینئر وکلا ہیں, پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تو اب سیاستدان جب انڈر گراؤنڈ تھے تو 70% وکلا ہی تھے, اور وکلا جیتے بھی ہیں, لیکن اپنا کام نہیں کیا, سیاست میں ووٹ لے لیے. اور یہ کون ذمہ دار ہے, ان کا ہیڈ کون ہے جو پی ٹی آئی کی قانون. دیکھیں اب وکیلوں کی غلطیوں سے عوام کیوں سفر ہو,
عوام نے تو ووٹ دیا ہے ایک مائنڈ سیٹ یا پی ٹی آئی عمران خان کو، اب اس میں غلط دیا ہے ٹھیک دیا ہے ان کی اب اگر آپ کہیں کہ مولڈ کر کے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ ایک جماعت کو سپریس کر رہے ہیں، کبھی آپ نے بلہ لے لیا، یہ وہی کام ہے جس طرح پناما کی ایک ججمنٹ آئی اس کی بنیاد پہ نواز شریف کو پارٹی ہیڈ سے بھی فارغ کر دیا ثاقب نثار نے، اور یہی وہی کام ہونے جا رہا ہے جو ہو رہا ہے، جو بظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، سب سے اگر یہ نہیں کر سکتے چلیں پی ٹی آئی کو بھی نہیں دیتے، لیکن یہ مال غنیمت دوسری جماعتوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کمپلیٹ جسٹس کی جو بات آج ہوئی ہے اس میں یہ میرے خیال میں یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی 187 کمپلیٹ جسٹس کی، اس کے لیے سو موٹو کیا درخواست آ سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس مرحلے پہ اسٹیج پہ کر سکتی ہے سو موٹو درخواست کی 184(3) کے تحت؟ دیکھیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ججز خود 14 ججز ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ملک کے ان سے زیادہ 13 ججز ہیں، ان کو حالات کا اندازہ ہے، سنگینی کا اندازہ ہے، اگر اس چیزوں میں سو موٹو ویسے ہوتے ہیں اور اس میں نہیں لیا گیا دیکھیں تو پھر یہی ہوگا کہ ظاہری بات ہے پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے اسی کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جو آپ نے آخر میں اب بات کر دی ہے، مجھے یہ آپ پوری بات کر کے جائیں کہ اگر یہ سیٹیں جسٹس قاضی فاریسہ کی جس طرح ریمارکس سے اندازہ ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو دے دی جاتی ہیں تو پھر آئینی ترمیم تو ہو جائے گی، تو آپ کے خیال میں اگر اس سچویشن میں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو جسٹس قاضی فاریسہ کو اگر توسیع ملتی ہے ان کی مدت ملازمت میں تو کیا پھر تاثر ملے گا کہ یہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے، اور چیف جسٹس قاضی فاریسہ خود تو بڑا اٹھ کے وکیلوں کو کہہ رہے ہیں، سنی اطاعت کونسل کے وکیل کو کہ آپ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو کیا چیف جسٹس کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے یا ان تمام ججوں کا نہیں ہے جو یہاں بیٹھے ہیں اور اس چیز کا شاید انتظار کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم سے جو ہے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال توسیع ہو جائے گی سب کی؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈیمورلائز ہو جائے گی، اپر اینڈ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا، ایگزیکٹو کا، یہ جو قاضی فیصل بہت بڑا فیصلہ جس طرح 13 جنوری میں انہوں نے بالکل اڑا کے رکھ دیا تھا پی ٹی آئی کو، اس دفعہ دوبارہ وہ سسٹم سے اڑائیں گے ان کو، یہ ایک مطلب بیلنس بالکل ہی شفٹ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور بہت بڑا ریلیف میرا خیال ہے کہ شاید ہی ریسنٹ پاس میں ایسا کوئی چیز ثاقب نثار سے بھی آگے جا کے جو ہے وہ اتنا بڑا ان کی یعنی کام ہوا ہے جو چیف جسٹس قاضی فیصل اگر کریں گے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ میجارٹی کیا یہ ساری سیٹیں خالی چھوڑ دے گی، یا جس سے منصور علی شاہ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ دوسروں کو کیسے مل سکتی ہیں، اگر دوسروں کو نہیں مل سکتی خالی چھوڑی جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جائے اور دوبارہ اس کو معاملے کو دیکھیں، لیکن کیا اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں یہ سیٹیں خالی ہوں گی یا بھری ہوئی ہوں گی؟ دیکھیں وہ تو نہیں ہوگی، پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی اس میں یہ اب 2/3 کہاں سے لائیں گے؟ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر جج کا 2 سال بڑھا رہے ہیں مدت ملازمت، ہم یہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ پینشن، لیکن مخصوص نشستوں کے بغیر تو حکومت نہیں وہ پھر پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی، آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے، اگر 2 سال بڑھنے ہیں تو ساری ویسے ہی عدلیہ کو دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں پارلیمنٹ میں جو صورتحال ہے، آپ اس بنیاد پہ اگر 2 سال لے لیں گے کیا مورل اتھارٹی اور کیا چیز ہے، لیکن ٹیکس کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جی ٹیکس میں یہ چیز ہے، اپنی مرضی کا ٹیکس ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں 209 میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ جی ایک جج جو ہے وہ ریزائن کر کے اس کو پھر جو ہے وہ زندہ کرنا ہے اور فارغ کرنا ہے، اچھی انٹرپریٹیشن کی کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، یہاں جمہوریت کے لیے بھی تھوڑا خدا را کر دیں، تھوڑا سا کر دیں، ہر چیز میں کر دیے ہیں، واٹس ایپ پہ 100 موٹو لے لیتے ہیں تو یہاں بھی تھوڑا بہت کر لیں۔ بے شک، بہت شکریہ حسرت ملک آپ کا، آپ نے سن لیا پھر کہ آپریشن عزم استحکام بھی سارے ملک میں جاری ہیں، اور مخصوص نشستوں پہ جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو اس میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی جو ایک عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے، مگر صرف انتظار اس بات کا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کب اپنے استحکام اور جمہوریت کا اپنے استحکام کے لیے کوئی ایسا ہی عزم استحکام آپریشن کا آغاز کرے گی، اور یہ آغاز صرف اور صرف سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں، صرف وہ سیاسی جماعتیں جو آئین اور جمہوریت پہ بھرپور انداز سے یقین رکھتی ہیں۔ کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی، کل الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان اور دیگر جو فریقین ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ کل تک اس کا مختصر فیصلہ آ سکتا ہے، ورنہ پرسوں جو ہے
ये मामला हतमी तौर पे तय कर दिया जाएगा। और ये कैसे तय होगा ये वक्त ही बताएगा, मगर लगता ये है कि अगर जैसा कोई मुजरम एक कत्ल करता है तो उसको छुपाने के लिए मज़ीद कत्ल भी करने पड़ते हैं। लग ये रहा है कि कुछ बदलने वाला नहीं है, और जिस सिमत में हमारी अदलिया चल पड़ी थी उसको शायद किसी को अपनी मंजिल करीब नज़र आ रही है, और वो सिमत बदलने वाली नहीं है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।